सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है शूटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 3 है और आप सुन रहे हैं शूटर की किस्त नंबर 2। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो बेफिक्री और बेपरवाही से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। गो मिलगुजा उजाला फैल रहा था, मगर दरख्तों की वजह से अब तक तारीकी ही महसूस हो रही थी। तभी उन्होंने टॉर्चें नहीं बुझाई थीं। एक जोड़ी बिल्कुल उसी दरख्त के नीचे से गुजरी जिस पर हम विराजमान थे। अचानक एक बड़ा परिंदा फड़फड़ा कर उड़ा और हमारे लिए मसाइल का दरवाजा खोल दिया। टॉर्च की रोशनी परिंदे की तरफ फेंकी गई थी, जो उसकी पहचान को यकीनी बनाने को परों की फड़फड़ाहट के पीछे लपकी। दो दरख्तों से होती हुई रोशनी हमारे दरख्त के वस तक पहुंची, और ये तो मुत्तफिका असूल है कि टॉर्च वाले की नज़र रोशनी के ताक़ुब में होती है। गो ये लाशऊरी में की गई बेफायदा हरकत थी, मगर इसका इख्तिताम हमारे मुनकशिफ होने पर हुआ था। मारे गए। रोशनी को अपनी तरफ आता देखकर सरदार बुड़बुड़ा कर रह गया था। मैंने भी खतरे की बू सूंघ ली थी और अब छुपने की कोशिश नहीं की जा सकती थी। हिफाजती इकदाम को साइलेंसर लगा पिस्तौल मेरे हाथ में मुंतकिल हो गया था। आखिरी वक्त तक मैंने किसी बेहतरी की उम्मीद में लुबलुबी नहीं दबाई थी, लेकिन मेरी एहतियात रायगां बल्कि नुकसानदेह साबित हुई थी। ओए, ये तो यहाँ छुपा बैठा है। टॉर्च वाले के होंठों से जोश भरी आवाज निकली और उसका हाथ कंधे से लटकती राइफल की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक मैं लुबलुबी दबा चुका था। ठक की आवाज के साथ वो नीचे गिरकर एड़ियां रगड़ने लगा। इतने करीब से चलाई हुई गोली के रायगां जाने का सोचा भी नहीं जा सकता था। उसका साथी चीखते हुए भागा। हम चीख तो नहीं रोक सकते थे, अलबत्ता उसके कदमों को लगाम डालना मुमकिन था। गोली उसकी गर्दन में लगी थी। वो औंधे मुंह गिरकर तड़पने लगा। क्या हुआ? कौन है? भागने ना पाए? हम आ गए। मुख्तलिफ अतराफ से मिली जुली आवाजें उभरी थी। सोचने का वक्त था, ना मशवरा करने की मोहलत। अपने बैग कंधों में डालकर हम लचकीली शाखों को पकड़कर नीचे कूद गए। ऐसे हालात में स्नाइपर्स करीबन एक ही तरह सोचते हैं। हर वो शख्स जो अमली जिंदगी में धक्के खा चुका हो, उसके लिए बर वक्त फैसला करना मुश्किल नहीं होता। दरख्त और झाड़ियों के झुंड छुपने के लिए निहायत साजगार थे। नीचे उतरते ही हम आबादी की जानिब भागे, क्योंकि मुखालिफ जानिब से टोलियों की आमद जारी थी। उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट उभरी। फायर करने वाले ने हदफ को देखे बगैर ट्रिगर दबा दिया था। हम रुकने की हालत में नहीं थे। पहले वहां से फासला पैदा करने की जरूरत थी। लोगों की चीखों पुकार शुरू हो गई थी। दो लंबे ब्रस्ट फायर किए गए। क्लाशनकोव की जानी पहचानी तड़ तड़ समाअतों पर गिरां गुजरी थी कि फायर दुश्मन की तरफ से दागे गए थे। सरदार ने फूले हुए सांसों में अंदेशा जाहिर किया। लगता है घेरे में आ गए हैं। मैंने कहा, उन्हें अब तक मामला वाजिया नहीं है, अलबत्ता हमारी पहचान होने के बाद काम खराब हो जाएगा। एक घबराई हुई आवाज ने इंकशाफ किया। रमजू और बशीरा दोनों मारे गए हैं। साथ ही चीखती आवाज में बेचारे इसरार को कोसा गया। हम दबे कदमों दूर हटने लगे। दुश्मनों की आवाजें आना बंद हो गई थी। फरलांग भर दूर आकर हमारे कदमों में ठहराव आ गया। मैंने एक झाड़ी के करीब होते हुए कहा, यहां छुप रहा हूं, तुम साथ वाली झाड़ी में घुस जाओ। उसने मशवरा दिया, झाड़ी काफी बड़ी है, यहीं दोनों ठीक रहेंगे, वरना दूर से मशवरा करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने खामोश रहते हुए उसकी राय पर साथ किया था। चूंकि थोड़ी देर पहले हम एक दरख्त से उतरकर भागे थे, इसलिए दुश्मनों की तवज्जो अब दरख्तों की तरफ मबजूल हो जाना थी। तेज धार चाकू निकालकर दोनों टहनियों को काटने लगे। इस दौरान में हम अतराफ से भी गाफिल नहीं हुए थे। निशानेबाजी के बाद छुपाव और तलबीस एक स्नाइपर की पहचान हुआ करती है, क्योंकि उसे दुश्मन के निहायत करीब जाकर कार्रवाई करना होती है। इसलिए स्नाइपर का दुश्मन की नज़र से ओझल रहना ही मकसद की कामयाबी और उसकी बका के लिए ज़रूरी तरीन होता है। छुपाओ तलबीस के लिए स्नाइपर्स क्या क्या तरीके बरूए कार लाता है, ये मौजू बहुत ज़्यादा तफसील का मुतकाजी है। लिबास, राइफल, स्नाइपर का जिस्म और कमीन गाह के अतराफ का छुपाव सब इसमें शामिल है। ये दरसी किताब नहीं, इसलिए मैं लंबी तफसील में नहीं जाता। अलबत्ता ज़्यादा सामीन चूंकि फ़ौजी पस मंज़र नहीं रखते, तभी सूरत हाल की वजाहत को गाहे गाहे चंद अल्फाज में बता देता हूँ। हमने सूरज से टहनियां अपने लिबास के गिर्द इस अंदाज में लपेटी कि वो लिबास का हिस्सा बन गई थीं। स्नाइपर अमूमन यूं छुपता है कि चंद फुट के फासले पर खड़ा दुश्मन भी उसे ना ढूंढ सके। इस मकसद को वो जमीन में गड़ा खोद कर भी घुस सकता है। दरख्तों की बुलंदी पर घनी झाड़ियों का लिबास ओढ़ कर भी बैठ सकता है। किसी झाड़ी का हिस्सा भी बन सकता है। बर्फ में भी दफन हो सकता है और किसी कब्र में भी लेट सकता है।
دشمن نہ جانے کیا کر رہے تھے کہ ابتدائی فائرنگ کے بعد گولی نہیں چلی تھی، نہ کوئی اس جانب قریب آیا تھا۔ شاید وہ ساتھیوں کی لاشیں سنبھال رہے تھے یا شاید کسی اور سمت ہماری تلاش میں نکل گئے تھے۔ ہمارے انتظار نے زیادہ طول نہیں کھینچا تھا، جلد ہی آبادی کی جانب سے آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ جھاڑیاں کھنگالنے کے ساتھ ساتھ درختوں کو بھی نظر انداز نہیں کر رہے تھے۔ سردار نے منہ شگافی کی، راجے، میرا خیال ہے کہ پلوشا بہن کے بیوہ ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں اطمینان سے بولا، لیزونا بھی نہیں بچے گی۔ خیر اسے فخر تو حاصل ہوگا کہ شہید خان کی بیوہ کہلائے گی، اور میری اکیلی وارث بھی ہے۔ پلوشا بیچاری کو تو تمہاری محبوباؤں کی پلاٹون ہی سے نبڑتے بقیہ زندگی گزارنا پڑے گی۔ بے شرم پٹھان، پلوشا اور روما کے علاوہ میری زندگی میں کون ہے؟ وہ اطمینان سے بولا، گلگارے، جینی، لورا، پرما عرف پری، زرمینا کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ میں نے جھلاتے ہوئے کہا، یار بہتان لگاتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ وہ بے نیازی سے بولا، کیا تمہیں بغیرتی کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ گھر میں ایک چھوڑ دو بیویاں موجود ہیں اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ شش! میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کہ دشمن قریب آ گیا تھا۔ ہم نے سانس تک سادھ لیے تھے۔ چہرے اور ہاتھوں کی تلبیسی کو ہم نے کالے رنگ کی مخصوص کریم استعمال کی تھی۔ اس مرتبہ ان کی تعداد زیادہ تھی، آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ قریب آ رہے تھے۔ گفتگو کا موضوع اسرار ہی تھا جس کی بغاوت ان کے لیے حیران کن تھی۔ پینوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن دو آدمیوں کا قتل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ ہماری کمین گاہ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہاں جھاڑیاں بکثرت پھیلی تھی، اور جو جھاڑی ہم نے منتخب کی تھی اس کے اطراف میں بھی جھاڑیاں موجود تھیں۔ چھپنے کو عموماً ایسی جھاڑی کا انتخاب کیا جاتا ہے جو نمایاں ہو، نہ اتنی چھپی ہوئی ہو کہ ڈھونڈنے والوں کی نظر فوراً اس پر پڑے۔ ان کی زیادہ توجہ درختوں پر تھی، البتہ جھاڑیوں کو بھی سرسری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دھیمی رفتار سے چلتے ہوئے وہ ہمارے پاس سے گزر گئے تھے۔ انہیں ذرا بھی شبہ نہیں ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ بیچاروں کا واسطہ پیشہ ور سنائپروں سے جو پڑ گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد بھی ہم وہیں پڑے رہے۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا، اور گرمی کی شدت میں بھی اسی رفتار سے اضافہ ہو رہا تھا۔ سردار دھیمے لہجے میں بولا، پھر کال آ رہی ہے۔ یقیناً اس کا موبائل فون بھی وائبریشن پر لگا تھا، تبھی گھنٹی وغیرہ نہیں بجی تھی۔ میں ہنسا، دن نکل آیا ہے، اب تو پلوشیں نہیں ہو سکتی۔ موبائل فون کی سکرین پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے حیرانی ظاہر کی۔ میجر شاہد اقبال ہے، کہتے ہوئے اس نے کال وصول کی۔ یس سر۔ میجر صاحب کی بات سن کر وہ اچنبے سے بولا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس نے کہا، بے فکر رہیں سر، حالات قابو میں ہیں۔ مزید دو تین باتوں کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ سردار میجر شاہد سے ہونے والی گفتگو بتانے لگا، جس میں کام کی بات مجھے یہی لگی کہ ڈاکوؤں میں ہمارے ایک دو ہمدرد موجود تھے۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اسے دوبارہ میجر شاہد کا نمبر ملانے کو کہا۔ خود بات کر لو۔ سردار نے نمبر ملا کر موبائل فون میری جانب بڑھا دیا۔ جی؟ میجر شاہد حیرانی سے مستفسر ہوئے۔ سر، ڈاکوؤں میں جو اپنا بندہ موجود ہے اس کا موبائل فون نمبر مل سکتا ہے؟ میجر شاہد نے پوچھا، کیا کرو گے؟ میں نے کہا، امید ہے وہ کال پر ہمیں آسانی سے جھلوں کی شناخت کروا دے گا۔ نمبر بھیج رہا ہوں، بات کر لینا۔ کہتے ہوئے میجر شاہد نے تاکید کی، البتہ اسے اپنے ارادے سے آگاہ نہ کرنا، کیونکہ وہ فقط بھاڑے کا ٹٹو ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے اثباتی جواب دیتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ سردار نے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ میں اسے منصوبہ بتانے لگا۔ دوپہر ڈھلے تلاشی ٹولیاں واپس لوٹی تھیں۔ ناکامی ان کے چہروں پر ثبت تھی۔ تھکے تھکے انداز میں روزمرہ کی گفتگو کرتے ہوئے دو تین ٹولیاں ہماری کمین گاہ کے دائیں بائیں سے گزر گئی تھیں، باقی ذرا فاصلے سے گزرے تھے۔ شام تک ہم وہیں لیٹے رہے، کیونکہ گاہے گاہے کوئی نہ کوئی اس جانب آ نکلتا۔ ہم آبادی کے کافی نزدیک پہنچ گئے تھے۔ پانی کی بوتلیں خالی کرنے کے باوجود پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر سنائپر اور بھوک پیاس کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ برداشت کے مادے سے عاری شخص کبھی اچھا سنائپر نہیں بن سکتا۔ اس دوران میں نے دو تین بار پلوشا کا نمبر ملانے کی کوشش کی، مگر نمبر بند ملا۔ شاید خفا تھی یا پھر سگنل کا کوئی مسئلہ تھا۔ البتہ اپنے جاسوس سے میرا رابطہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم جزیرے ہی پر موجود ہیں۔ مل گجا اندھیرا ہوتے ہی ہم کمین گاہ سے نکل آئے تھے۔ سب سے پہلے دریا کنارے جا کر پانی پیا، اور پھر آبادی سے مناسب فاصلہ رکھ کر مچان کے لیے درخت ڈھونڈنے لگے۔ شمالی جانب ایک بڑا اور گھنا درخت اس مقصد کو بہترین لگا تھا۔ زیادہ لکڑیاں استعمال کرنے کے بجائے میں نے رائفل کی دو پائی اور اپنے بیٹھنے کی جگہ بنانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس جگہ سے آبادی کے زیادہ تر حصوں کا دکھاؤ ممکن تھا۔ اب جھلوں کی پہچان کا مرحلہ باقی تھا۔ وہ رات ہم نے اسی درخت پر گزاری، البتہ طلوع آفتاب کے ساتھ سردار خان نیچے اتر گیا تھا۔ اس کا کام ہلکا پھلکا ہنگامہ کر کے ڈاکوؤں کو متوجہ کرنا تھا،
تاکہ وہ ٹھکانے سے باہر نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس کے بعد ہی میں اپنا کام کر سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی پستول کے 2-3 فائر ہوئے اور پھر سردار کی کال آنے لگی، راجے، 2 سورما شکار کو نکلے ہوئے تھے، کافی بہادر ڈاکو ہیں اور اپنی 12 بور بندوق بھی پھینک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم خود کو چھپاؤ۔ اسے ہدایت دے کر میں نے رابطہ منقطع کیا اور تھنڈر بولٹ کی ٹیلی اسکوپ سائٹ کے آبجیکٹ لینس اور آئی گلاس سے کور ہٹا کر جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی 2 بھاگتے ہوئے افراد نظر آ گئے تھے۔ گھنی جھاڑیوں اور درختوں کی وجہ سے وہ کبھی اوجھل ہو جاتے اور کبھی نظر آنے لگتے۔ جو ہی درختوں سے نکل کر آبادی میں داخل ہوئے، چیخ چیخ کر لوگوں کو کچھ بتانے لگے۔ انہیں کافی لوگوں نے گھیر لیا تھا۔ اسی اثنا میں نے وہاں چھپے جاسوس کو بھی کال ملا دی۔ جی سر۔ کال وصول ہوتے ہی اس کی قدرے محتاط اور سہمی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ میں نے کہا، جزیرے کی طرف سے فائرنگ کی آواز آ رہی ہے۔ کسی نے شوکت اور نذیرے کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ جان بچا کر واپس پہنچ گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ قدرے چونکتے ہوئے بولا، مگر تمہیں اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے وضاحت کی، کہا تو ہے فائرنگ کی آواز سنائی دی ہے۔ وہ حیرانی سے بولا، فائرنگ کی آواز تو بمشکل ہم تک پہنچی ہے، تمہیں دریا پار کیسے سنائی دے گئی؟ میں ہنسا، وہاں تمہارے علاوہ بھی ہمارے کان موجود ہیں۔ اچھا، فی الحال ہمیں دشمن کی تلاش میں جانا ہے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ کہ گروہ کا سردار منا کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ سردار منا یہیں پر ہے، اور کہاں ہو سکتا ہے؟ میں بھی تمہارے قریب ہی موجود ہوں، البتہ اسے جانتا نہیں ہوں اور تمہارے علاوہ کسی سے نہیں پوچھ سکتا، ورنہ لوگ شک کریں گے۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا، میں کیسے شناخت کروا سکتا ہوں؟ لوگوں کی بھیڑ میں تمہیں سردار منا نظر آ رہا ہے؟ وہ دبے لہجے میں بولا، کیوں نہیں، سامنے ہی کھڑا ہے، اجرک لپیٹی ہوئی ہے اور سر پر سندھی ٹوپی رکھی ہے۔ وہ چھوٹے قد کا قدرے فربہی مائل شخص تھا اور اس وقت اسے نشانہ بنانا بالکل آسان تھا، لیکن اس کے قتل سے منع کیا گیا تھا۔ اس پر شست سادھ کر میں نے سوال داغا، وہ جو جھلوں کے قریب کھڑا ہے؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، نہیں، جھلو تو ان آدمیوں سے تفصیل معلوم کر رہا ہے جن پر فائرنگ کی گئی ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ تصدیق چاہی۔ اچھا، سبز شلوار والا جھلو ہے، جس نے قمیض کے بجائے بغیر بازو کی سفید بنیان پہنی ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے تھنڈر بولٹ کی نال ذرا سا موڑتے ہوئے ٹیلی اسکوپ سائٹ کا کراس اس کے سر پر منتقل کر دیا تھا۔ تھنڈر بولٹ اس لحاظ سے بہترین سنائپر رائفل ہے کہ اس کی ٹیلی اسکوپ سائٹ کسی بھی ہیوی سنائپر رائفل کی ٹیلی اسکوپ سائٹ سے کم نہیں۔ رینج ماسٹر 12.7 mm کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے اور اس کے ساتھ استعمال ہونے والی ٹیلی اسکوپ سائٹ لیو پولڈ عام آنکھ کی نسبت 8 سے 25 گنا زیادہ دکھاؤ مہیا کرتی ہے، جبکہ تھنڈر بولٹ جو کہ 7.62 mm ہے اور اس کی رینج 1000 میٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ استعمال ہونے والی میوپیٹا 6 سے 24 گنا تک دکھاؤ مہیا کرتی ہے۔ اس کے برعکس 7.62 mm سٹائر سنائپر رائفل کا موازنہ کرو تو اس کی ٹیلی اسکوپ سائٹ صرف 6 گنا زیادہ دکھاؤ مہیا کرتی ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، ہاں وہی ہے، مگر کیا الٹے سوالات پوچھ رہے ہو یار؟ تم الٹے سوالوں کے سیدھے جواب دے کر ہی نمک حلالی کا ثبوت دے سکتے ہو۔ کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کیا اور ٹیلی اسکوپ سائٹ پر مطلوبہ ایلیویشن کے کلکس لگانے لگا۔ وہ 800 میٹر دور تھا اور اتنے فاصلے پر تھنڈر بولٹ سر میں روشن دان بنانے کی عمدہ صلاحیت رکھتی ہے۔ جھلو اپنے آدمیوں سے تفصیل معلوم کرنے کے بعد پرجوش انداز میں مجمع کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس سے عمدہ موقع شاید ہی ملتا۔ سردار کا نمبر ملا کر میں نے اسے تیار رہنے کو کہا۔ بٹ کو کندھے سے آگے دبا کر میں نے تھنڈر بولٹ کو دو پائی اور کندھے کے شکنجے میں جکڑا۔ شستی کراس اس کے کان سے ملایا کہ وہ رخ موڑ کر کھڑا تھا اور اس کا بایاں کان میرے سامنے تھا۔ سانس روک کر شست کی درستی کو یقینی بنایا اور سردار کو فائر کرنے کا کہتے ہوئے لبلبی کو اطمینان سے پیچھے کھینچ لیا۔ عمدہ سائلنسر کی وجہ سے ہلکے سے ٹھک کی آواز ابھری تھی۔ اسی دوران میں کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ ابھری۔ سردار نے ایک لمبا چھٹا فائر کیا تھا۔ تھنڈر بولٹ کی گولی نے جھلو کے بائیں کان کے سوراخ کو دائیں کان کے سوراخ سے ملا دیا تھا۔ گولیوں کی آواز پر تمام چونکے تھے، مگر جھلو کے گرتے ہی ان میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ کچھ عمارتوں کی طرف بھاگے، کچھ جھلو کو سنبھالنے لگے، چند ایک نے رائفلوں کا رخ جنگل کی طرف کر کے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ خان صاحب، ہدف تباہ، اب تم ٹیوبوں کے پاس جا کر ہوا بھرو، میں ان کے پاؤں میں بیڑی ڈالتا ہوں۔ ٹھیک ہے باس۔ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا، ساتھ ہی 2-3 برسٹ فائر بھی کر دیے تھے۔ میں نے جھلو کی لاش اٹھانے والوں پر شست سادھی اور ایک آدمی کی ٹانگ میں گولی داغ دی۔ نیچے گر کر وہ غالباً زور سے چیخا تھا کہ تمام اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور جب تک وہ لاش کو چھوڑ کر زخمی کو سنبھالتے میں مزید 2 گولیاں فائر کر چکا تھا۔ زخمیوں اور لاشوں کو چھوڑ کر باقی بھاگ کر آڑ پکڑنے لگے۔ چند آدمیوں نے جنگل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، یقیناً ان کا ارادہ ہماری سرکوبی کا تھا،
میں نے تیز رفتاری سے فائر کرتے ہوئے 3 افراد کو نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ ہی تھنڈر بولٹ کی میگزین خالی ہو گئی تھی۔ ویسے تھنڈر بولٹ کی میگزین میں 11 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہم 7 یا 8 گولیاں ہی بھرتے ہیں تاکہ میگزین کے سپرنگ پر زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ پے در پے زخمی ہونے والوں نے تمام کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک دم شدید فائرنگ شروع ہو گئی تھی، مگر یہ ساری بہادری آڑ کے پیچھے دبک کر دکھائی جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ آڑ چھوڑنے کی حماقت اتنی جلدی نہ کرتے۔ سورت سے رائفل کو سمیٹتے ہوئے میں مچان سے نیچے اترا اور ملن گاہ، یعنی وہ جگہ جہاں کارروائی میں شامل تمام ٹولیوں نے اکٹھے ہو کر اگلے مرحلے کی طرف بڑھنا ہو، فوجی اصطلاح میں اسے ملن گاہ کہتے ہیں، اس کی طرف بھاگ پڑا۔ وہاں پہنچنے پر سردار ٹیوب میں ہوا بھرتے ہوئے نظر آیا۔ ایک ٹیوب میں ہوا مکمل ہو چکی تھی۔ خان صاحب، میں جا رہا ہوں، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے میں نے بھری ہوئی ٹیوب کو پانی میں دھکیلا اور رائفل کے تھیلے سمیت اوپر بیٹھ گیا۔ کپڑے اور بوٹ وغیرہ اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں کنارے سے چند فٹ آگے آیا ہوں گا کہ سردار نے بھی ٹیوب کو پانی میں دھکیل دیا۔ ہمارا جلد از جلد جزیرے سے دور نکلنا ضروری تھا۔ مشن کی تکمیل کے بعد ہدف کے علاقے سے کھسکنا سنائپر کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ ہم چونکہ بہاؤ کے رخ جا رہے تھے، اس لیے رفتار کافی تیز تھی۔ جزیرے سے مناسب فاصلہ پیدا کرنے کے بعد ہم نے ٹیوبوں کو کنارے کی طرف دھکیلنا شروع کیا۔ اسی دوران میں چند فائر ہوئے، مگر ہم اسالٹ رائفلوں کی رینج سے باہر آ گئے تھے اور گنڈوں کے پاس سنائپر رائفلیں تو موجود ہونے سے رہیں۔ سردار نے مجھ سے معلوم ہوتے ہی تکمیل مشن اور اپنی واپسی کی رپورٹ میجر شاہد اقبال تک پہنچا دی تھی۔ اس لیے جب ہم کنارے تک پہنچے تو ہمیں وصول کرنے کو وہ چند فوجیوں کے ہمراہ موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کے دفتر میں بیٹھے ٹھنڈے مشروب سے مستفید ہوتے ہوئے تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ شاباش! میری بات مکمل ہوتے ہی انہوں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، بہت اچھے۔ میں نے پوچھا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم تو نہیں، ایک بری خبر ضرور ہے۔ امید ہے تم تحمل کا مظاہرہ کرو گے۔ میں گھبرا کر بولا، کیا ہوا؟ دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا، ساتھ ہی پلوشا کا بار بار فون کرنا بھی یاد آ گیا تھا۔ کل رات تمہارے گھر پر چند لوگ حملہ آور ہوئے تھے۔ کیا؟ مجھے فوراً کیوں نہ بتایا گیا؟ میں اچھل کر کھڑا ہوا۔ مشن کی تکمیل تو سردار خان بھی کر سکتا تھا سر۔ میجر شاہد اقبال خفگی سے بولے، پوری بات تو سن لو یار۔ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، ورنہ ان لمحات میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھیں۔ میجر شاہد نے تفصیل کا آغاز خیریت کے ذکر سے کیا تھا تاکہ مجھے حوصلہ رہے۔ تمہارے گھر والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ گزشتہ رات چند آدمی دیوار پھلانگ کر گھر داخل ہوئے، مگر تمہاری پٹھان بیوی کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور 2 لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تمہاری بیوی نے پہلے تم سے رابطے کی کوشش کی، پھر سردار خان کا نمبر ملایا اور ناکام ہونے پر ایس ایم تصور کے نمبر پر اطلاع دی کہ غالباً تم نے اسے یہی ہدایت دی ہوئی تھی۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میں نے بے صبری سے پوچھا، پھر؟ تصور صاحب نے انہیں تم سے رابطے سے منع کر کے کسی خفیہ جگہ منتقل کر دیا ہے۔ میں نے اندازہ ظاہر کیا، اور نمبر بند رکھنے کی بھی ہدایت کر دی ہوگی۔ لازمی بات ہے، دوران مشن ایسی اطلاع کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتی، اور پھر تمہارے گھر والے بخیریت ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ تمہیں بلانے کی ضرورت پڑتی۔ گہرا سانس لینے کو انہوں نے ہلکا سا توقف کیا اور پھر متبسم ہوئے۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی حادثے کی صورت میں بھی یہی کچھ کیا جاتا کہ پہلی ترجیح وطن کی حفاظت ہے، اس کے بعد کسی اور کا نمبر پڑتا ہے۔ جانتا ہوں سر۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ شاعرانہ انداز میں بولے، یہاں اب کہاں دل لگے گا تمہارا؟ میں نے اطمینان بھرا سانس لیا، گویا جا سکتا ہوں۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا، جی، البتہ تمہارا ساتھی چند دن یہیں رہے گا کہ سنائپر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہم پیشہ ورانہ سلوٹ کر کے باہر نکل آئے۔ میں نے فوراً تصور صاحب کا نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ کیسے ہو برخوردار؟ ان کی مشفقانہ آواز نے میرے دل کو سکون دیا تھا۔ سر، مشن مکمل ہو گیا ہے، آپ سنائیں میرے گھر والے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بلند کیا، شیرنی کی موجودگی میں تمہارے کنبے کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ یقیناً شیرنی سے مراد پلوشا تھی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ ہوا کیا تھا؟ میری تشویش ختم ہونے میں آ نہیں رہی تھی۔ بلا شبہ گھر والوں کو خطرے میں پا کر انسان ایک دم کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو شاید مشن کو اس خوش اسلوبی سے پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکتا۔ یہ سب کچھ پلوشا بیٹی سے پوچھ لینا، اور واپسی کا ارادہ ہے تو سیدھا یونٹ میں آنا، کیونکہ تمہارے گھر والے یہیں ایک کوارٹر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تفصیل بتانے سے گریز کیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا رہا؟ سردار کال ختم ہونے کا منتظر تھا۔ تفصیل تو معلوم نہیں ہو سکی، البتہ تمام خیریت سے ہیں۔ سردار نے کہا، تم جانے کی تیاری پکڑو، یہاں میں سنبھال لوں گا۔ میں نے مختصر سامان سمیٹا۔ اس دوران میں سردار خان سرکاری گاڑی لے آیا تھا۔
وہ مجھے قریبی شہر راجن پور تک پہنچا کر واپس لوٹ گئے۔ وہاں آسانی سے راولپنڈی کی گاڑی مل گئی تھی۔ صبح سویرے میں پیر ودائی بس اڈے پر اترا۔ ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر یونٹ روانہ ہو گیا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ یونٹ پہنچ گیا تھا۔ الیاس مجھے داخلی دروازے پر ملا۔ وہ چند نئے سنائپروں کے ساتھ فائرنگ رینج پر جا رہا تھا۔ خوش دلی سے معانقہ کر کے اس نے چند رسمی جملے کہے اور فیملی کوارٹر کا راستہ سمجھا دیا۔ میرے گھر والوں کی حفاظت کے پیش نظر انہیں یونٹ کی چار دیواری ہی میں کوارٹر دیا گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد میں اطلاعی گھنٹی بجا رہا تھا۔ دروازہ ابو جان نے کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مشفقانہ تبسم ابھرا اور انہوں نے مجھے باہوں میں سمیٹ لیا۔ زمانے کی سختیوں سے نبٹتے وہ بازو کمزور ضرور ہو گئے تھے، مگر میرے لیے آج بھی ایسی پناہ کی حیثیت رکھتے تھے جن کے گھیرے میں دنیاوی مشکلات، تکلیفات اور مسائل مکڑی کا جالا لگنے لگتی۔ حوصلے سے بھرپور مسکراہٹ ان کے پرعزم چہرے پر نمودار ہوئی۔ پریشان دکھ رہے ہو یار؟ میں زبردستی کا تبسم ہونٹوں پر لاتے ہوئے اعتماد سے بولا۔ لگ رہا ہوں نہیں۔ میرے کندھے کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے انہوں نے شوخی بھرا کہا بلند کیا۔ میرے خیال میں اب تمہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے اپنی پلوشہ بہو جیسا سمجھتے ہیں؟ اسی اثنا میں پلوشہ، رومانہ، پھپھو جان اور امی جان بھی مختصر سے صحن میں نکل آئی تھیں۔ پلوشہ کے ماتھے پر سفید پٹی دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن رکنے والی ہو گئی۔ البتہ اس کے تبسم نے مجھے کافی حوصلہ بخشا تھا۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ جھوٹے ہیں آپ خود، اور کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں نے منہ بنایا۔ اتنی عقل تو تم میں ہونی چاہیے۔ وہ منہ چڑھا کر بولی، آپ بڑے عقل مند ہیں نا؟ یہ کیا، دروازے ہی پر تم شروع ہو گئے ہو؟ پھپھو جان نے ہمیں ڈانٹا۔ پلوشہ نے منہ بسورا۔ پھپھو جان میری صحت کا پوچھنے کے بجائے انہیں مذاق سوجھ رہے ہیں۔ ناشتہ کرنا ہے؟ رومانہ نے موضوع تبدیل کیا۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ ہنستے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ناشتہ کر چکا تھا۔ اس دوران میں پلوشہ نے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا تھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ 3 آدمی رات گئے، دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی احتیاط کے باوجود ابو جان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ انہوں نے زوردار آواز میں آنے والوں کو للکارا، جس سے گھر کی خواتین بھی جاگ گئی تھیں۔ گھر کی خواتین اور ایک بوڑھے کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ وہ ڈر جاتے، مگر پلوشہ سے نا واقف تھے۔ بغیر کسی تاخیر کے پلوشہ نے چارپائی چھوڑی اور سب سے آگے آنے والے پر جا پڑی۔ حملہ آور کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھنے والی وہ دوشیزہ کیا بلا تھی، اور جب تک اس کی سمجھ میں آتا، پلوشہ کے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر اس کے چہرے کا مزاج پوچھ چکی تھی۔ اس کے عقب میں آنے والے نے پستول والا ہاتھ سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر پلوشہ پہلے والے کو ٹھوکر مارتے ہوئے اسی ردم میں اگلے والے کی طرف بڑھی اور اس کے پستول والے ہاتھ پر جچی تلی ضرب لگاتے ہوئے اس کے پاؤں کی ایڑی تیسرے والے کی چھاتی میں لگی۔ پستول والے نے جھک کر پستول اٹھانے کی کوشش کی، مگر پلوشہ اتنی دیر میں مڑ چکی تھی۔ اس کے پہلو میں لات رسید کر کے اسے پستول سے دور کیا اور پھر زمین پر لوٹ لگاتے ہوئے پستول پر قبضہ جما لیا۔ اسی وقت پہلے والے نے اس کی پیٹھ پر ٹھوکر ماری۔ وہ اوندھے منہ گری۔ اس کا ماتھا اپنے ہی ہاتھ میں پکڑے پستول پر لگا تھا، لیکن گرنے کے ساتھ ہی اس نے کروٹ لے کر اگلی ٹھوکر سے جان بچائی اور پھر مسلسل لبلبی دبا کر 2 بندوں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ البتہ تیسرا خطرہ بھانپتے ہی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پلوشہ کو ماتھے پر چوٹ آئی تھی اور ان کے 2 بندے ہلاک ہوئے تھے۔ بعد کے حالات پہلے ہی میں بیان کر چکا ہوں۔ ناشتہ کر کے میں نے چند گھنٹے آرام کیا اور پھر یونٹ میں چلا گیا۔ تصور صاحب کو میری واپسی کی خبر مل چکی تھی۔ وہ اب چند دنوں کے مہمان تھے۔ ان کی سروس پوری ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دفتر ہی میں ملے تھے۔ مشن کی تفصیلات سن کر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ خبر بھی سنائی کہ ISI ہیڈ کوارٹر کی طرف سے یاد دہانی یعنی ریمائنڈر کی 2-3 چٹھیاں لیٹرز موصول ہو چکی تھیں۔ میں نے پوچھا، کرنل صاحب کا کیا ارادہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولے، ان پر کافی دباؤ ہے۔ پرسوں ہی اس موضوع پر بات ہوئی، بتا رہے تھے کہ راجہ کو روک نہیں سکتے اور تاخیری حربے کب تک استعمال کریں گے، اس لیے حالیہ مشن کے اختتام پر تمہیں الوداع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں۔ اپنے کنبے کے لیے گھر وغیرہ ڈھونڈ لو۔ اگر سرکاری کوارٹر میں رکھنا چاہو تو یونٹ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں روانگی کے احکامات موصول ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر مزید وہاں بیٹھ کر میں اپنے کوارٹر پر آ گیا تھا۔ اگلے چند دن گھر میں یہی بحث چھڑی رہی کہ تلا گنگ لوٹنا ٹھیک ہوگا، سرکاری کوارٹر میں ڈیرا لگائیں یا کسی نئے علاقے کا انتخاب کیا جائے۔ ابو جان تلا گنگ لوٹنے کے حق میں تھے، مگر میرا تجربہ کہتا تھا کہ گھر پر حملہ آور ہونے والے غنڈوں کا مطمع نظر چوری چکاری یا ڈکیتی نہیں تھا، اور پہلی بار اگر اللہ پاک نے بچا لیا تھا تو ضروری نہیں تھا کہ ہر بار دشمنوں کا وار خطا جاتا۔
आर्मी के छोटे से क्वार्टर में मुख्तसर कुनबा तो समा सकता था, हमारी गुंजाइश नहीं थी। काफ़ी सोच विचार और गौर खोज के बाद डेरा इस्माइल खान जाने का फैसला हुआ। इसमें चंद और वजूहात के साथ वजीरिस्तान के करीब होने की वजह भी शामिल थी। मेरा अगला हफ्ता इन्हीं इंतजामात में गुजरा। घर वालों को डेरा इस्माइल खान छोड़कर मैं अगले दिन वापस यूनिट पहुंच गया था। अपने घर का पता मैंने करीबी दोस्त अवैस को भी नहीं बताया, क्योंकि जब तक हमला आवरों की जारियत का वजह मालूम ना हो जाती, घर वालों का छुपे रहना बेहतर था। गो मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं थी, मगर मेरा काम ऐसा था कि कई लोग मेरे खून के प्यासे थे। उनके नज़दीक मेरा जिहाद और वतन परस्ती किसी अहमियत की हामिल नहीं थी, और उन बीसियों दुश्मनों में किसी का मेरे घर तक पहुंच जाना अचंभे का बायस नहीं था। यूनिट हाजिरी के अगले ही दिन मुझे आईएसआई हेडक्वार्टर रवानगी का परवाना थमा दिया गया। पाक आर्मी की रिवायात के मुताबिक दोस्तों ने तगड़ी सी दावत दी, तोहफे तहाइफ से नवाजा और मैं दुखी दिल से यूनिट से रवाना हुआ। इसी दौरान सरदार से भी बातचीत हुई और ये जानकर खुशी हुई कि मुन्ना गैंग ने हथियार फेंक दिए थे। सरदार की वापसी से पहले ही मुझे जाना पड़ गया था। मैंने उसी दिन आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचकर हाजिरी लगवाई। वहां से मुझे मरी ट्रेनिंग स्कूल का मूव ऑर्डर पकड़ा दिया गया। रात हेडक्वार्टर ही में गुजार कर मैं अगले दिन मरी रवाना हो गया। मूवमेंट ऑर्डर जमा कराते ही जब सीआई यानी चीफ इंस्ट्रक्टर की तलबी का मुजदा सुनाया गया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ब्रिगेड की सतह के ऑफिसर का मुझसे मिलने की ख्वाहिश करना हैरान करने वाला था। सीआई की कुर्सी पर ब्रिगेडियर फहीम अंसारी को देखकर मेरी हैरत दो चंद हो गई थी। उम्मीद नहीं थी वसीम साहब इतनी जल्दी तुम्हारी जान छोड़ देंगे। मेरे साहब का कमांडिंग ऑफिसर का नाम भी बेतकल्लुफी से लेते हुए वो बाजू फैलाकर मेरी जानिब बढ़े। उनके पुरजोश मुआनके को भरपूर तरीके से वसूल करते हुए मैं मुतबस्सम हुआ। सर, आपने ज्यादती की है, बैठो। कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने नशिस्त संभाली। मैं बैठ गया। ठंडा या गर्म? मैंने बेतकल्लुफी से कहा, चाय। अपने अर्दली को चाय का बताकर वो संजीदा अंदाज में बोले, क्या लगता है वसीम साहब मुझसे ज्यादा पाकिस्तान के खैर खा हैं? मैं शाकी हुआ। ऐसा कहना तो दरकिनार सोचा भी नहीं है। तुम एक स्नाइपर हो और स्नाइपर मखसूस अहदाफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जासूस बनने के लिए तो और कई अफराद मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे स्नाइपर किस्मत ही से मिलते हैं। खासकर निशानेबाजी तो एक कुदरती सलाहियत है, और तुम्हारी तरह अच्छा निशानेबाज तो खाल ही हाथ आता है, वगैरह वगैरह। यही अश्कालात हैं तुम्हारे। एक ही सांस में लंबी फहरिस्त गिनवाते हुए वो कदरे तंजिया अंदाज में मुस्तफसिर हुए थे। तकरीबन मैंने बेझिझक असबात में सर हिला दिया। उनका इस्तफसार जारी रहा, क्या जासूस की तरबियत हासिल करने के बाद तुमसे स्नाइपिंग का काम नहीं लिया जा सकेगा? मैंने नफी में सर हिलाया। ऐसा तो नहीं कहा। बरखुरदार, बिलाशुबा तुम एक बेहतरीन स्नाइपर हो, और परमा को वापस लाने को तुमने जिस जांफिशानी और मेहनत से काम किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर वहां जासूसी के मैदान में तुमने कदम कदम पर ठोकरें खाई। कभी इत्तफाकन बच गए, कभी गुमनाम मुजाहिदों की मुदाखलत काम आ गई, लेकिन पड़ोसी मुल्क में वो आखिरी मिशन नहीं था। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें दुश्मन मुल्क में स्नाइपर या कमांडो को भेजने की जरूरत पड़ती है, कि दरपेश मिशन खाली जासूस के बस का रोग नहीं होता, और ऐसे में किसी आम स्नाइपर को भेजना मुफ्त में अपना बंदा मरवाने वाली बात हो जाती है। अगर हमारे पास चंद ऐसे स्नाइपर मौजूद हों जिन्होंने जासूसी की बाकायदा तरबियत ले रखी हो, तो यकीनन हमारा काम आसान हो जाएगा। बस इसीलिए तुम्हें यहाँ मंगवा लिया। राजकुमारी का क्या हाल है? मैंने मौजू तब्दील करना मुनासिब समझा। वो इत्मीनान से बोले, रात को खाने की मेज पर खुद ही पूछ लेना। मैं मायनी खेज लहजे में बोला, सर, उसने सख्ती से मना जो किया था कि छोटे लोगों को उनके यहाँ दावत पर ना बुलाया जाए। अंसारी साहब का कह कहा बुलंद हुआ, वैसे रिटायरमेंट के बाद आपको इस सीट पर देखकर हैरत हो रही है। मैंने जहन में काफी देर से मचलने वाले सवाल को अल्फाज के कालिब में ढाला। वो साफ गोई से बोले, परी की आमद ने उमंगों को फिर से जवान कर दिया था। नए जवानों को तरबियत देने की पेशकश हुई और मैं इनकार ना कर सका। चंद मिनट मजीद गपशप करके मैं इजाजत लेकर उनके दफ्तर से निकल आया। इशाइये की उन्होंने एक बार फिर याद दहानी करवा दी थी, यानी डिनर की। मुझे रिहाइश को एक बड़े कमरे में जगह मिली थी। मेरे साथ एक आम फौजी सा बर्ताव हुआ, जिसका मतलब यही था कि वो मेरे नाम और काम से वाकिफ नहीं थे। फक्त अंसारी साहब के बुलावे की वजह से तरबियती अमले से चंद मायनी खेज जुमलों का तबादला हुआ था। उनके ख्याल में मैं कोई सिफारशी था। मैंने भी वजाहत की ज़रूरत महसूस ना की और उनकी गलत फहमी बरकरार रहने दी। नमाज मगरिब के बाद अंसारी साहब ने मुझे लाने को अपनी कार और ड्राइवर भेज दिया था। उनकी रिहाइश ज्यादा दूर नहीं थी, वहां तक पैदल भी जाया जा सकता था, मगर मेहमान नवाजी के आदाब उन्हें अच्छी तरह मालूम थे, तभी कार भेजी थी। अंसारी साहब ने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया था। मेरे कंधों पर बाजू रख कर वो अपनायत से मुझे सोफे तक ले गए थे।
نشست संभाल कर उन्होंने मुलाजमा को खाने लगाने का कहा। इसी दौरान में उनकी बीवी शहनाज बेगम भी आ गई थी। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद मैं अंसारी साहब की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो कोर्स के बारे में ज़रूरी हिदायत दे रहे थे। परी अब तक नजर नहीं आई थी। जूं ही मुलाजमा ने खाना लग जाने की इत्तला दी, अंसारी साहब ने परी को बुलाने को कहा और हम तीनों खाने की मेज की तरफ बढ़ गए। बमुश्किल बैठे ही थे कि परी यानी परमा नमूदार हुई। काली चुस्त जीन्स पर उसने घुटनों तक आती फूलदार कमीज पहन रखी थी, हल्का सा दुपट्टा गले में झूल रहा था, सुनहरे बाल शानों पर बिखरे थे। नजाकत से चलते हुए करीब आई और कुर्सी घसीट कर खामोशी से शहनाज बेगम के पहलू में बैठ गई। अंसारी साहब ने मजाहिया अंदाज में उसका तारुफ करवाया। इनसे मिलो, राजकुमारी परिविश अंसारी। मुझे इनका बाप होने का फख्र हासिल है। परी की तरफ देखे बगैर मैंने होले से सर हिलाया। जी सर। आखिरी मुलाकात इतनी खुशगवार नहीं रही थी कि मैं हंसी मजाक कर सकता। जब वो मेरा एहसान मानने को तैयार नहीं थी तो मुझे भी जबरदस्ती किसी के गले पड़ने का शौक नहीं था। प्लीज शुरू करें। बेटी का रूखा रवैया देखकर उन्होंने मौजू तब्दील करना मुनासिब समझा था। खाने के दौरान में शहनाज बेगम और अंसारी साहब हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे, मगर वो बेइतनाई से बैठी रही। मेरे नज़दीक भी वो या उसका रवैया इतनी अहमियत का हामिल नहीं था कि सर खपाता। खाना खाकर वो अंसारी साहब से इजाज़त लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अंसारी साहब ने मुझे रोक लिया था। कोर्स के मुतालिक चंद ज़रूरी बातें बताकर वो मुस्तफसिर हुए। तुम्हारे घर पर हमला आवर होने वाले कौन थे, इस बारे तो कुछ नहीं बताया। मैंने चौंकते हुए पूछा, आप कैसे जानते हैं? उन्होंने मुंह बनाया, रहने दो यार। मैं खसियाते हुए बोला, मेरे ख्याल में तो मामूली चोर उचक्के थे। वो इत्मीनान से बोले, और तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है। मैं हैरानी भरे अंदाज में उन्हें घूर कर रह गया था। हल्के से तवक्कुफ के बाद वो बोले, क्या सोचा था? तुम्हारी धमकी सुनकर विघ्नेश शुक्ला सहम जाएगा और चुपका बैठा रहेगा? मैंने तस्दीक चाही। तो ये विघ्नेश शुक्ला का काम है। उसने असबात में सर हिलाया। तुम्हारी बीवी को अगवा करवा कर वो परी की वापसी चाहता था। उन लोगों से गलती ये हुई कि आम मुजरिमों से काम लेना चाहा, जिन्हें मालूम ही न था कि कोई लड़की माहिर लड़ाका भी हो सकती है। यकीनन उनका अगला वार सख्त हो सकता था, मगर इससे पहले तुम्हारे घर वालों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। परिविश पर तो कोई हमला नहीं हुआ। अंसारी साहब ने इंकशाफ किया। मुझे पहले से शक था, ऐसा कुछ जरूर होगा, तभी हिफाजती इकदामात से लागर्जी नहीं भरती। फिर क्या सोचा है? वो फीके तबस्सुम से बोले, जाती दुश्मनी की वजह से तुम्हें दोबारा सरहद पार नहीं भेज सकता। पहले दूसरा मामला था, परिविश के ना मिलने ने मेरी दिमागी सलाहियतों को माऊफ कर दिया था और मैं अच्छे बुरे की तमीज खो बैठा था। मैं रस्मी अंदाज में बोला, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं। बहरहाल तुम घर वालों को मोहतात रहने का कह दो और तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाओ, ताकि किसी नागहानी सूरत हाल से सामना ना होने पाए। जी सर। मैंने असबात में सर हिला दिया था। उन्होंने मजीद घंटा भर रोक कर पुरमग्ज और मुफीद मशवरों से नवाजा और फिर ड्राइवर मुझे वापस छोड़ गया। बमुश्किल बिस्तर तक पहुंचा था कि मोबाइल फ़ोन बजने लगा। अनजान नंबर था। कॉल वसूल करने पर मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी, राजा बात कर रहे हो? मैंने बगैर किसी तरद्दुद के पहचान लिया था कि वो परी है, लेकिन उसे जिताए बगैर नरम लहजे में बोला, जी बोलें। हमें पहचान लिया है या तारुफ करवाना पड़ेगा? मैं तंजिया अंदाज में बोला, जितना पहचान लिया है उतना काफ़ी है। मजीद तारुफ का मुतहम्मिल ये गरीब सिपाही नहीं हो सकता। उसने बरहमी जाहिर की। जब मना किया था कि हमारे घर तशरीफ लाने से एतराज बरता करें, तो आपको समझ जाना चाहिए। मैं इत्मीनान से बोला, यह हिदायत अपने वालिद मोहतरम को दें। एक सिपाही के बस से बाहर है कि अपने ऑफिसर की हुक्म अदूली कर सके। वो धमकी आमेज लहजे में बोली, आखिरी बार तनबीह कर रही हैं, फिर गिला न करना कि घर आए मेहमान को बेतौकीर कर दिया। मैंने मशवरा दिया, इससे बेहतर था कि आप खाने की मेज पर तशरीफ ही ना लाती। वो बिगड़ कर बोली, हमें आपकी नसीहतों और मशवरों की चंदा जरूरत नहीं। मैंने बेपरवाही जाहिर की, और किसने कहा है कि मैं आपकी हिदायत का मुंतजिर बैठा हूँ? वो बरहमी से बोली, हमें जवाब चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो और बात है, वरना जवाब तो दे चुका हूं। वो तैश में आई, क्यों कूड़ मगज लगती हूं? मैं इत्मीनान से बोला, कुछ कह नहीं सकता कि फिलहाल तो आपकी सिर्फ एहसान फरामोशी की सिफ्त ही से वाकफियत हुई है। वो बदतमीजी से बोली, आपको अपनी खिदमत का पूरा पूरा मुआवजा चुका दिया था। मजदूर का उजरत वसूल करने के बाद आजर से मजीद की तमा रखना यकीनन पसंदीदा नहीं। उसका घटिया तज्जिया बर्दाश्त करते हुए मैं तहम्मुल से बोला, शायद आपसे तो कुछ नहीं मांगा। वो तंजिया लहजे में बोली, हमसे मांग भी कैसे सकते थे? भूल गया है, हमें लाने की जिम्मेदारी आपको पापा ने सौंपी थी। मैं तुर्की बात तुर्की बोला, तो जिस पर एहसान किया है उसी की दावत कबूल की है। आपको मसला नहीं होना चाहिए। वो हमारा भी घर है और हमें हक हासिल है कि किसी नापसंदीदा शख्सियत को अपने घर आने से मना करें। मैं बेपरवाही से बोला,
والد کی حیات میں اولاد گھر کی ملکیت کی دعوے دار نہیں ہو سکتی، اور جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ دوبارہ اس کی کالیں آنے لگیں، میں نے پھر کاٹ دی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، مجبوراً مجھے کال وصول کرنا پڑی۔ وہ درستی سے بولی، آپ کو جرت کیسے ہوئی ہماری کال کاٹنے کی؟ عجیب بات یہ تھی کہ لہجہ جتنا بھی تند و تیز اور بدتمیزی سے بھرا تھا، اس نے تم یا تمہارا کہنے سے گریز کیا تھا۔ میں ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، یقیناً آپ کو ماہر نفسیات کی اشد ضرورت ہے۔ راجہ ذیشان حیدر صاحب، آخری بار متنبہ کر رہی ہوں، اگر عزت پیاری ہے تو ہمارے گھر آنے سے گریز کرنا۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ اس کا انداز بالکل چھوٹی بچی کا سا تھا۔ کبھی لگتا گفتگو کا مقصد مجھے تنبیہ کرنے کے بجائے بس گپ شپ کرنا تھا۔ میں نے زیادہ دیر ان فضول سوچوں میں سر کھپانے کے بجائے پلوشہ سے گپ شپ کرنا ضروری سمجھا۔ فوجی تربیت میں صبح سویرے ورزش کا پیریڈ اور کورس کے دوران میں فائرنگ کی مشق ایسے یونٹ ہیں جو تقریباً ہر کورس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ایک فوجی کو جسمانی لحاظ سے صحت مند اور چاق و چوبند رہنا ضروری ہے، وہیں اسے ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں جاننا بھی اہم ہے۔ اس کے علاوہ متعلقہ کورس کے اسباق ہوتے ہیں جن پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کورس میں ہمارے ساتھ ہر رینک اور عہدے کے فوجی شامل تھے، ان میں سپاہی سے لے کر آفیسرز تک موجود تھے۔ دوران تربیت آفیسرز اور نچلے رینک کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، بلکہ آفیسرز کو کچھ زیادہ ہی رگڑا ملتا ہے۔ یہ چونکہ ایک ناول ہے، اس لیے تربیت کے متعلق لمبی تفصیل یقیناً سننے والوں کی سماعتوں پر گراں گزرے گی۔ یہ کورس میرے لیے بالکل انوکھا اور عجیب و غریب تھا۔ دوران تربیت مجھے معلوم ہوا کہ گزشتہ مشن میں کیسی کیسی فاش اغلاط کا مرتکب ہوتا رہا تھا۔ بلا شبہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس کے مستاق میں بخیریت وطن لوٹ آیا تھا، لیکن جنگ کی تیاری اور دشمن کے خلاف تیاری کا حکم بھی شریعت ہی دیتی ہے۔ کورس میں ہمیں دنیا کی اہم ایجنسیوں کی کارروائیوں کے طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی پڑھایا گیا۔ پڑوسی ملک میں بولنے والی چیدہ چیدہ زبانوں سے واقفیت دلائی گئی، خاص طور پر ہندی رسم الخط سکھایا گیا، مختلف پیشوں اور کاروباری افراد کی نفسیات سے آگاہ کیا گیا۔ ہمیں بھکاری، پاؤڈری، سبزی فروش، مالشیا، سیلز مین، ڈرائیور، کنڈکٹر، پاگل، مجذوب، غنڈہ، دلال، شرابی اور جانے کیا کیا بننے کے طریقے سکھائے گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا سکھایا گیا جس کے بارے میں زیادہ لکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ فائرنگ میں ہمیں مختلف قسم کے پستولوں اور ریوالور کے متعلق معلومات دینے کے علاوہ دستیاب پستولوں اور چھوٹی مشین گنوں سے فائر بھی کروایا گیا۔ پستول ایسا ہتھیار ہے جو عموماً صرف آفیسرز ہی کو جاری کیا جاتا ہے، اور عام سپاہیوں یا چھوٹے رینکوں میں چند مخصوص افراد کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور پستول چونکہ قریبی لڑائی ہی میں کارآمد ہے، اس لیے جاسوس کا اس سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ باقی فنون میں نے بلا شبہ انسٹرکٹر سے بہت فائدہ اٹھایا اور اپنی اچھی یادداشت کی بدولت نمایاں شاگرد رہا، مگر فائرنگ ایسا شعبہ ہے جہاں ان کی بتلائی ہوئی باتیں میرے لیے کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی، اور میں جو جانتا تھا میرے ان استادوں کو بھی معلوم نہ تھا۔ البتہ میں نے کبھی بے پرواہی یا لاغرضی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ البتہ پہلے دن چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس دن انصاری صاحب شوٹنگ رینج پر آئے، تب ہمارا ویپن انسٹرکٹر فائرروں کی پوزیشن ٹھیک کر رہا تھا، کیونکہ ہم سے پہلے جس ڈیٹیل نے فائر کیا تھا ان کا فائر کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ قریب آ کر اس نے میری کوہنیوں سے خم نکالتے ہوئے کہا، جوان، اچھے فائر کے لیے ضروری ہے کہ تم ہتھیار کو صحیح طریقے سے پکڑنا جانتے ہو اور تمہاری جسمانی حیت بھی فائر کے لیے مناسب ہو۔ اسی وقت انصاری صاحب کی نظریں مجھ سے ملی، ان کے لبوں پر تبسم رقصاں ہوا۔ انہیں ہمارے استاد کی سادگی پر ہنسی آئی تھی، یا شاید میری درگت بنتی دیکھ کر مسکرائے تھے۔ میرے ہونٹوں پر بھی بے ساختہ مسکراہٹ ابھری، جسے استاد نے طنزیہ ہنسی سمجھا تھا۔ وہ دھیمے مگر قدرے سخت لہجے میں بولا، جوان، سی آئی فائرنگ دیکھنے آئے ہیں، دانت نکالنے کے بجائے اگر سیکھنے پر توجہ دو تو بہتر رہے گا۔ جی سر، میں نے تکرار سے گریز کیا تھا۔ تبھی انصاری صاحب قریب آ کر مجھے مخاطب ہوئے، جوان، پستول کی میگزین میں کتنی گولیاں ہیں؟ میں مؤدبانہ انداز میں بولا، سر فی الحال تو 10 بھری ہیں، 1 منٹ وقت ہے اور 5 اہداف کے سر میں 2 گولیاں مارنی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی کلائی سامنے پکڑی اور گھڑی پر نظریں جماتے ہوئے ہلکے سے توقف کے بعد بولے، وقت شروع۔ ہمارے سامنے 5 ہدف لگے ہوئے تھے جن کا فاصلہ 30 گز تھا، اور اس مختصر وقت میں 10 بار نشانہ سادھ کر ہر ہدف کے سر میں گولی مارنا عام فائرر کے لیے مشکل ہی نہیں، قریباً ناممکن تھا۔ یوں بھی پستول کا فائر باقی ہتھیاروں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو درست شست نہیں سادھی جاتی، دوسرا اس پر رائفل کی طرح گرفت نہیں جمائی جا سکتی، جس کی وجہ سے جوں ہی لبلبی دبائی جائے، فائر کے جھٹکے سے نال اوپر کو اٹھتی ہے اور گولی ہدف سے اوپر نکل جاتی ہے۔ البتہ پستول کو استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔
جی سر، کہتے ہی میں نے بغیر توقف کے پستول سیدھا کیا اور صورت سے شست سادتے ہوئے لبلبی دبانا شروع کر دی۔ 1 منٹ سے پہلے میں میگزین خالی کر چکا تھا۔ فائر ختم کرتے ہی میں نے فوجی طریقہ کار کے مطابق پستول کے خالی ہونے کا اعلان کیا اور انصاری صاحب نے ہدف کو دیکھنے کو قدم بڑھا دیے۔ میں بھی ساتھ چل دیا تھا۔ تمام اہداف کے سر میں دو دو سوراخ بنے تھے۔ سر دیکھ لیں، ٹریننگ او سی میجر آفاق کا لہجہ فخر سے پر تھا۔ انصاری صاحب متبسم ہو کر میجر آفاق کو مخاطب ہوئے، برخوردار جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ میجر آفاق کو چپ لگ گئی تھی۔ ہلکے سے توقف کے بعد انصاری صاحب نے پہلی بار میرا تعارف کروایا۔ یہ راجہ ذیشان حیدر ہے، ایک بہترین سنائپر جو اڑتی ہوئی مکھی کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میجر آفاق گڑبڑاتے ہوئے بولا، جی سر، اصل میں میری اس بارے میں ذیشان سے بات چیت نہیں ہو سکی۔ شاباش جوان، انصاری صاحب نے میری پیٹھ پر تھپکی دی۔ بس میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں ہماری تربیت نے تمہاری اصل صلاحیتوں کو گہنا تو نہیں دیا۔ میں انکساری سے بولا، سر قدرتی صلاحیتیں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد میجر آفاق نے فائرنگ کروانے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ میں تربیتی یعنی ٹرینی ہونے کے باوجود فائرنگ کا استاد بن گیا تھا۔ مہینے میں ایک بار نائٹ پاس مل جایا کرتا اور مہینے میں ایک بار گھر کا چکر لگانا فوجی کے لیے بہت بڑی عیاشی ہی ہے۔ عملی مشق میں مجھے سبزی اور پھلوں کا ٹھیلا لگانے کا ہدف ملا تھا۔ ٹھیلے اور سبزی وغیرہ کا بندوبست ہر تربیتی کی اپنی ذمہ داری تھی۔ ٹھیلا کرائے پر مل گیا تھا جبکہ سبزی اور پھل میں نے خرید لیے تھے۔ ہر تربیتی کی کارکردگی کو جانچنے کو استاد متعین تھے۔ میں ٹھیلا دھکیلتا ہوا بازار کے ایک کونے میں ٹھہر گیا۔ پرانے اور قدرے میلے کپڑے، پھٹے ہوئے ہوائی چپل اور چہرے پر سنجیدگی طاری کیے میں ایک غریب شخص کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ گو عام زندگی میں بھی نواب یا سیٹھ نہیں ہوں، سفید پوش گھرانے سے تعلق ہے اور اللہ پاک نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ البتہ اس وقت میں مفلس اور مجبور نظر آنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی سی بکری ہوئی چند گاہکوں کے بعد زہیب استاد وہاں پہنچ گئے۔ تھوڑے سے ٹماٹر، پیاز اور 1 کلو سیب لے کر انہوں نے قیمت چکائی، اجنبیوں کے انداز میں چند رسمی باتیں کیں اور آگے بڑھ گئے۔ مجھے وہاں 2-3 گھنٹے مزید رکنا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ٹھیلے کے قریب آئی۔ خاصی مول تول کے بعد اس نے ٹماٹر پیاز خریدے اور پیسے ادا کر ہی رہی تھی کہ ایک مترنم آواز میرے کانوں میں پڑی، ماں جی رہنے دیں، ہم ادائیگی کر دیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اچھلنے سے روکا تھا۔ وہ راجکماری پرما تھی۔ اسے پہلی بار اتنے کھلے لباس میں دیکھا تھا۔ پیلے رنگ کی پھولدار شلوار جس پر بلوچیوں کے ثقافتی پہناوے کی طرح کئی سلوٹیں پڑی تھیں۔ ایسی شلوار کئی میٹر کپڑے سے بنتی ہے۔ اس پر گھٹنوں تک آتی گلابی رنگ کی قمیض تھی جس پر سبز کڑھائی سے خوبصورت بیل بوٹے بنے تھے۔ قمیض قدرے تنگ لگ رہی تھی، شاید اس کی وجہ شلوار کا بہت زیادہ کشادہ ہونا تھا یا درزی کی مہارت تھی کہ اس نے پری وش کے بالائی بدن کے نشیب و فراز کو زبان دے دی تھی۔ سبز رنگ کا دوپٹہ جو مفلر کی طرح گلے میں پڑا تھا، سنہرے ریشمی بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ اس کے ہمراہ اس کی ہم عمر 2 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ دونوں نے پری وش سے ملتا جلتا لباس ہی پہن رکھا تھا۔ بوڑھی عورت دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی۔ اس نے ذرا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ ایک لڑکی نے سیب اٹھا کر اس کا معیار جانچتے ہوئے پوچھا، سیب کیا بھاؤ ہیں؟ میں پہلے جھٹکے سے سنبھل گیا تھا، سنجیدگی سے بولا، 300 روپے کلو باجی۔ وہ خفگی سے بولی، تمہیں باجی لگ رہی ہوں؟ میں گڑبڑاتے ہوئے بولا، معذرت بیگم صاحبہ۔ ہم بیگم صاحبہ لگ رہے ہیں؟ اس بار پری وش نے آنکھیں نکالی۔ مدد کی تلاش میں دائیں بائیں نظریں دوڑائیں مگر ارد گرد گزرنے والے اجنبیوں ہی پر نظر پڑی تھی۔ شاید میری کارکردگی جانچنے والا استاد بھی کہیں چھپ کر مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں جذبات کے اظہار کو لاچار تھا۔ تھوک نگلتے ہوئے بے بسی سے بولا، مس، ہم تو تمام قابل احترام لڑکیوں کو باجی یا بیگم صاحبہ بولتے ہیں۔ آپ کو برا لگا تو معذرت کرتا ہوں۔ پریوش مصنوعی برہمی سے بولی، ہمیں بہت برا لگا ہے، آئندہ سوچ سمجھ کر بولنا۔ باقی دونوں لڑکیوں کے انداز سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ میری اصلیت سے واقف ہیں، تبھی تو دبا دبا تبسم ان کے ہونٹوں پر کھل رہا تھا۔ تیسری لڑکی نے حکم دیا، اچھا 5 کلو اچھے اچھے سیب تول دو۔ جی مس۔ یہ کہہ کر میں نے 5 کلو سیب تولے۔ اس نے اتنے ہی ٹماٹر اور پیاز بھی تلوائے۔ پریوش دوسری لڑکی کو مخاطب ہوئی، یمنا تم نے کچھ نہیں لینا؟ وہ جلدی سے بولی، میں بھی یہی کچھ لوں گی۔ 5-5 کلو سیب تو لیں۔ پریوش نے تنتنے سے حکم جاری کیا۔ سیب تلنے کے بعد اس نے اتنی ہی سبزی تلوائی، یوں کہ میرے ٹھیلے پر جھاڑو پھر گیا تھا۔ یمنا نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو بلایا۔ ان کی کار تھوڑے فاصلے پر پارک تھی۔ ڈرائیور اور ایک محافظ قریب آئے اور سامان کے تھیلے کار کی طرف لے گئے تھے۔ 2 محافظ چاقو چوبند حالت میں دائیں بائیں کا جائزہ لے رہے تھے۔ یقیناً انصاری صاحب بیٹی کی حفاظت کے معاملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ انہیں بھیج کر پریوش نے پوچھا، کتنا بل بنا؟
میں نے حساب لگا کر کہا 7,350۔ وہ اطمینان سے بولی ٹھیک ہے، بقیہ واپس کرو۔ میں نے احتجاج کیا کون سا بقیہ؟ آپ کو 10,000 دیے ہیں نا، اپنے پیسے کاٹ کر بقیہ رقم واپس کرو۔ میں نے واویلا کیا خدا کا خوف کریں مس، نہ آپ نے 10,000 دیے ہیں اور نہ میرے پاس اس وقت 5,000 کا کوئی نوٹ موجود ہے۔ بکواس کرتے ہو، اکیلا سمجھ کر ٹھڑک جھاڑ رہے ہو، جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ اس بار یمنا نے آنکھیں نکالتے ہوئے مجھے ڈانٹا۔ ایک لمحے کو مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ چند ہزار کے لیے واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً پریوش کسی طرح سے میری سبکی چاہتی تھی اور میں خاموش رہ کر اس کا منصوبہ ناکام کر سکتا تھا، مگر پھر خیال آیا کہ چپ رہنا میرے حالیہ روپ کے منافی تھا۔ اگر کوئی استاد مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہوتا تو یقیناً میں فیل ہو جاتا۔ عام زندگی میں کوئی ٹھیلے والا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر چپ نہیں ساتھتا بلکہ شور مچاتا ہے، اور مجھے وہی کرنا تھا۔ مس، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ لوگوں نے میرا تمام سامان خرید کر پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ تیسری لڑکی غرائی، تم ایسے نہیں سدھرو گے، اور مڑ کر ڈرائیور اور محافظ کو ہاتھ کے اشارے سے بلانے لگی۔ یمنا بولی انہیں رہنے دو اقرا، ایسوں کوئی بدماشی نکالنے کو کافی عوام موجود ہیں۔ میں رہاسا ہوا، بی بی جی خدا کا خوف کریں۔ اسی اثنا میں ڈرائیور اور ایک محافظ قریب پہنچ گئے تھے۔ ڈیوٹی پر متعین محافظ پھر بھی اپنی جگہ پر قائم رہ کر دائیں بائیں کا جائزہ لیتے رہے۔ چند راہگیر بھی صورتحال جاننے کو قریب ہوئے کہ معاملہ 3 حسیناؤں کا تھا، اور پاکستانی عوام اتنے بھی بے حس نہیں ہوئے کہ صنف نازک کی آواز پر لبیک نہ کہیں۔ آج کا نوجوان جتنی صورت سے انجان لڑکیوں کی مدد کو دوڑتا ہے، اگر اس کا نصف حصہ بھی جہاد کو قدم بڑھاتا تو کفر ہم پر یوں حاوی نہ ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے مقابلے کو سارا کفر متحد ہے، اور ہم مذہبی فرقوں، سیاسی ٹولوں اور مختلف قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، مارنے اور مخالف کو نقصان پہنچانے پر تلے رہتے ہیں۔ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور چاہنے والے ہیں، ایک کتاب کو منشور حیات جانتے ہیں، لیکن ہم ایک نہیں ہیں۔ ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، کشمیری، گلگتی اور چترالی ہیں۔ ہم دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث ہیں۔ ہم چودھری، ملک اور خان ہیں۔ ہم سیاسی پارٹیوں کے جیالے، ٹائیگرز اور شیر ہیں۔ بلا شبہ ہم تقسیم در تقسیم اتنے گروہوں اور ٹولیوں پر مشتمل ہیں کہ ہماری تعداد سے بھی زیادہ اقسام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اتحاد کی دولت سے نوازے۔ کہانی کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ رونا تو ختم ہونے والا نہیں لگتا۔ محافظ بدتمیزی سے مجھے مخاطب ہوا، اوئے مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ میں نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مسئلہ کوئی نہیں ہے جی، اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ 7,500 بل بنا ہے، وہی مانگ رہا ہوں۔ اقرا نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا، یہ کون سا طریقہ ہے پیسے مانگنے کا کہ خوبصورت لوگ مسکرا بھی دیں تو پیسے ادا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کی پیش قدمی میں ٹھہراؤ دیکھ کر میرا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ میں نے بظاہر انکساری مگر درے پردہ چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا، بیگم صاحبہ اللہ پاک کو جان دینی ہے، قسم کھائیں کہ میں نے ایسی بات کی ہے۔ تھوڑی تکرار کے بعد پریوش برہمی سے بولی، ہم تم جیسے بھیک منگے نہیں جو چند روپیوں کی خاطر جھوٹ بولیں گے، یہ لو اور پیسے بھی رکھ لو۔ برہمی سے کہتے ہوئے اس نے 2 بڑے نوٹ میرے سامنے پھینک دیے تھے۔ بقیہ رقم واپس کرنے سے پہلے وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور اور محافظ بھی مجھے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے تھے۔ اپنا بقایا لے لیں، میں نے آواز دی، مگر وہ انسنا کر کے کار میں بیٹھ گئے تھے۔ کار میرے سامنے سے گزری، پریوش نے چہرہ میری جانب موڑتے ہوئے قہر آلود نظروں سے مجھے گھورا۔ میرے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اگلے دن انصاری صاحب سے معلوم ہوا کہ میری عملی مشق کی خبر انہی سے پریوش کو ملی تھی، اور وہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے وہاں پہنچی تھی۔ برخوردار، فائرنگ میں تم پہلے ہی نمایاں تھے، اب اس مرحلے میں بھی سر فہرست ہو گئے ہو، یقیناً پہلی پوزیشن پر قائم رہو گے۔ البتہ کل پریوش اور اس کی سہیلیوں سے پیسے نہ لے پاتے تو شاید پہلی پوزیشن تم سے چھن جاتی۔ میں ہنسا، گویا پریوش کی دشمنی سے مجھے فائدہ پہنچا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا، اس نے فقط موقع دیا اور تم نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔